नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह अज़्ज़ुमर जो कि पारा नंबर 23 में शामिल है, इसका तारुफ हासिल करेंगे। नाम आयत नंबर 71 और 73 से माखूज है। मुराद है जिसमें लफ्ज़ अज़्ज़ुमर आया है। आयत नंबर 10 से इस अमर की तरफ साफ इशारा निकलता है कि ये सूरह हिजरत हबशा से पहले नाजिल हुई थी। बाज़ रिवायात में ऐसा आया है कि इसका नुज़ूल हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी तालिब और इनके साथियों के हक़ में हुआ था, जबकि उन्होंने हबशा की तरफ हिजरत का अज़म किया। ये पूरी सूरह एक बेहतरीन और नहायत मौसर खुतबा है जो हिजरत हबशा से कुछ अरसा पहले मक्का मुअज़्ज़मा की जुल्म तशद्दुद से भरी हुई और अनायत से लबरेज़ फ़िज़ा में दिया गया था। ये एक वाअज़ है जिसके मुखातिब ज़्यादातर कुफ़ारे कुरैश हैं, अगरचे कहीं कहीं अहले ईमान से भी ख़िताब किया गया है। इसमें दावत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मकसूद बता दिया गया है, और वो ये है कि इंसान खालिस अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार करे और किसी दूसरे की अताअत से अपनी खुदा परस्ती को आलूदा ना करे। इस असूल को बार बार मुख्तलिफ अंदाज से पेश करते हुए नहायत ज़ोरदार तरीके पर तौहीद की हक़ानियत और मानने के उम्दा नताइज और शिर्क के बुरे नताइज को वाज़ह किया गया है, और लोगों को दावत दी गई है कि वो अपनी गलत रवैश से बाज आकर अपने रब की रहमत की तरफ पलट आएँ। और रहनुमाई के लिए कहा गया है कि अगर अल्लाह ताला की बंदगी के लिए एक जगह तुम्हें तंग हो गई है तो अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत वसी है। अपना दीन बचाने के लिए किसी और तरफ निकल खड़े हो, अल्लाह तुम्हारे सब्र का अजर देगा। सूरह अज़्ज़ुमर तफसीलन कुछ यूँ है कि ये एक मक्की सूरत है। हिजरत से पहले इसका नुज़ूल हुआ। कुरान मजीद की तरतीब के लिहाज से इसका नंबर 39 है। नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 59 है। इसमें 75 आयात हैं और 8 रुकू हैं। ज़ुमर अरबी में ग्रोह को कहते हैं। ग्रोह दर ग्रोह इस सूरह मुबारका में जितने लोगों का जिक्र हुआ है उसमें जन्नती लोग शामिल हैं कि वो ग्रोह की शक्ल में निकल जाएंगे, और वो जन्नती लोग जिन्होंने के नेक लोगों की बातें मानी होंगी, जब वो नेक लोग जन्नत में जाएंगे तो ये ग्रुप उनके साथ जन्नत में जाएगा। सूरह अज़्ज़ुमर इस सूरत का नाम आयत 71-73 से माखूज़ है। ये सूरह साबिक़ सूरह स्वाद के जोड़े की हैसियत रखती है। जिस मज़मून पर साबिक़ सूरह ख़त्म हुई है उसी मज़मून से इसी मज़मून पर इसका आगाज़ हुआ है। सूरह स्वाद के आखिर में फरमाया गया है कि ये कुरान दुनिया वालों के लिए एक अजीम याद दहानी है। लोगों को याद दिलाना है कि आखिरत यकीनी है और सबको एक ही रब हकीकी के आगे पेश होना है। तो जो लोग आज इसको झुटला रहे हैं वो बहुत जल्द इसकी सदाकत अपनी आँखों से देख लेंगे। इसी सूरत को पढ़ने से मालूम होता है कि खुदाए अज़ीज़ व हकीम ने ये किताब नहायत एहतमाम से इसलिए उतारी है कि लोगों को अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में जो इख्तिलाफ़ात हैं उनका फ़ैसला कर दिया जाए, ताकि वो हक़ वाज़ेह हो जाए। और जो लोग फ़र्ज़ी देवताओं के बल पर आखिरत से बेखबर हैं वो चाहें तो वक्त आने से पहले अपनी आक़िबत की फ़िक्र कर सकते हैं। इसमें तौहीद के दलाइल भी बयान हुए हैं। शिर्क और शुरका की तरदीद भी फरमाई गई है, और क़यामत के दिन मुशरिकीन का जो हश्र होगा
اس کی تصویر بھی کھینچی گئی ہے۔ سورہ کی بنیاد توحید پر ہے اور اسی تعلق سے اس میں قیامت کا بھی بیان ہوا ہے۔ یہ سورہ اس گروپ کی ان صورتوں میں سے ہے جو کشمکش حق و باطل کے اس دور میں نازل ہوئی ہیں جب ہجرت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ بعد کی صورتوں میں یہ مضمون تدریجاً واضح ہوتا چلا گیا۔ آیات کی تفصیل یوں ہے کہ آیا نمبر 1 to 4 میں خدائے واحد نے یہ کتاب توحید و شرک کے معاملہ کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک قول فیصل کی حیثیت سے اتاری ہے۔ تو جو لوگ اللہ واحد کی ہی عبادت اور اطاعت کریں، عبادت کا حقدار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جو لوگ فرضی خداؤں کو خدا کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اگر وہ اس کتاب پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ اور وہ یاد رکھیں کہ اللہ جھوٹوں اور ناشکروں کو بامراد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ارفع کیا ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹے یا بیٹیاں بنائے، وہ بالکل یکتا اور ساری کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے۔ آیات 5 to 8 میں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ پیدا کی ہے۔ رات اور دن کی آمد و اختتام، سورج اور چاند کی گردش اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور پرورش کا سامان کیا ہے۔ وہی خالق، وہی رب، وہی اپنی تمام کائنات کا علم رکھنے والا اور اس کا مالک ہے۔ تو جو لوگ اس کا چھوڑ کر بھٹکے جا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ بندوں کی شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے، بلکہ لوگ ہی اس کے محتاج ہیں۔ سب کی واپسی خدا ہی کی طرف ہونی ہے اور اس دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں بنے گا۔ خدا سب کے بھیدوں سے واقف ہے اور وہ سب کا کیا دھرا ان کے سامنے رکھ دے گا۔ لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو خدا کو پکارتے ہیں، لیکن جب وہ مصیبت دور کر دیتا ہے تو اس کو اس طرح نظر انداز کر دیتے ہیں گویا اس سے کبھی کوئی واسطہ تھا ہی نہیں۔ آیات 9 تا 21 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے توحید پر ایمان لانے کے جرم میں اپنی قوم کے اشرار کے ہاتھوں ظلم و ستم کا ہدف بنے ہوئے تھے، ان کو فوز و فلاح کی بشارت اور یہ پیغام کہ اپنے ایمان پر جمے رہو۔ اگر یہ زمین تمہارے اوپر تنگ کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ اپنی راہ میں ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دیتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شرک اور مشرکین سے برات کا اعلان، مشرکین کو عذاب کی وعید اور توحید پر قائم رہنے والوں کو کامیابی کی بشارت۔ آخر میں ان لوگوں کو تنبیہ جو اپنی دنیاوی زندگی کے غرور میں قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے۔ آیات 22 تا 35 میں مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی کہ اس قرآن کی دعوت پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جن کی فطرت کا نور زندہ ہے۔ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والی قومیں دوچار ہوئی ہیں۔ قرآن نے ہر پہلو سے توحید اور شرک کی نفی کی ہے۔ جو لوگ اب بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیات 36 تا 52 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دہانی کہ اگر یہ لوگ تمہیں اپنے معبودوں سے ڈرا رہے ہیں تو ان کو بتا دو کہ میری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ وہ جس رحمت سے مجھے بہرہ مند کرنا چاہے گا کوئی مجھے اس سے محروم نہیں کر سکتا، اور اگر وہ خدا تعالیٰ مجھے ضرر پہنچانا چاہے تو کوئی مجھے اس سے بچا نہیں سکتا۔ بس تم اپنی جگہ کام کرو، میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس امر کی وضاحت کہ زندگی اور موت تمام تر اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہے۔
تو جو لوگ باطل شفاعت کی امید پر جی رہے ہیں انہیں بتا دو کہ شفاعت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ان لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ ان کی تدبیر ان کے کچھ کام نہ آ سکے گی، یہی حشر ان کا بھی ہونا ہے۔ رزق اور غائیت سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، اس وجہ سے ہر ایک پر اللہ تعالیٰ ہی کا شکر واجب، اور یہی توحید کا تقاضا ہے۔ آیات 53 تا 61 میں لوگوں کو یہ تنبیہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر دوسرے سفارشیوں کا دامن پکڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ پس خدا کے پکڑ سے پہلے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، قرآن پاک پر ایمان لے آئیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان لوگوں کو ہدایت کے لیے اتارا ہے، ورنہ ایک دن وہ ایمان کی حسرت کریں گے، وہ اپنی محرومی پر سر پیٹیں گے، لیکن وقت گزر جانے پر ان کے لیے چیز کچھ فائدہ مند ثابت نہ ہو سکے گی۔ آیات 62 تا 75 میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، اور اسی کے اختیار میں زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مشرکین کو خطاب کر کے یہ اعلان فرمایا گیا ہے کہ تم لوگ مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو، حالانکہ میری طرف اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہی وحی آئی ہے کہ جو اللہ کا شریک ٹھہرائے گا اس کے تمام عمل ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مشرکین کو ملامت کہ ان لوگوں نے خدا کی شان بالکل نہیں پہچانی، یہ فرضی معبودوں کی شفاعت کے بل پر جی رہے ہیں، حالانکہ جس وقت سور پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے، زمین خدا کے نور سے چمک اٹھے گی، اس روز عدالت لگے گی، نبیوں اور گواہوں کی طلبی ہوگی، اور لوگوں کے درمیان بالکل انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اہل دوزخ اور اہل جنت کے حالات کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔